अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 22। मुझे माफ़ कर दें कबीर के पापा, ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। बस मैं उस लम्हे खुद गर्ज़ माँ बन गई थी, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैं अपने किए पर बहुत पछताई, बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने उम्मे मरियम से माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ कर दिया था। आप भी मुझे माफ़ कर दें। वो हस्बे आदत रॉकिंग चेयर पर बैठे थे, मोमिना पास ही खड़ी थीं। मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ी देने वाला, ये इख्तियार तो सिर्फ़ अल्लाह का है। वो संजीदगी से कहते अपनी जगह से उठे थे। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार आपने मेरा दिल दुखाया है मोमिना, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। वो दुख से कह रहे थे, मुझे अंधेरे में रख कर आपने अच्छा नहीं किया, इस बात का दुख मुझे कभी नहीं जाएगा। इनके लहजे में मलाल था। बेहतर है मुझे कुछ वक्त के लिए तन्हा छोड़ दें, शायद कुछ वक्त बाद मैं ठीक हो जाऊं। इन्होंने मोमिना बेगम की तरफ देखे बगैर कहा था। वो नम आंखों के साथ सर हिलाकर बाहर चली गई थी कि जो भी था फिलहाल इन्हें सब्र करना था। अगले दिन वो बगैर किसी से कोई बात किए लाहौर चले गए थे। एयरपोर्ट से इन्होंने खतीब को फ़ोन किया था। वो टैक्सी हायर करके भागा दौड़ा एयरपोर्ट पहुंचा था। क्या बात है ताया जान, सब ठीक तो है? आप अचानक इस तरह, वो इनसे मिलने के बाद बोला था। बस लाहौर आ रहा था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। इन्होंने मोहब्बत से इसे देखा था। ओह, मैं तो डर ही गया था ताया जान। वो हंसता हुआ आगे बढ़ा था। फिर कहाँ के इरादे हैं? यहीं किसी कैफ़े में बैठना है या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ? खतीब ने इनसे दरियाफ़्त किया था। आई एम एट योर डिस्पोजल टुडे, खतीब जरार अलवी। इन्होंने अपने लहजे को खशाश बशाश बनाने की कोशिश की थी। इनकी बात पर वो कहका लगाकर हंसा था। ओके माय लॉर्ड, इसने सीने पर हाथ रखकर झुककर कहा था। कैफ़े में वो कितनी ही देर बैठे बातें करते रहे थे। तुम्हें पता है खतीब, मेरा भाई मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाता था। बहुत देर बाद इन्होंने इसकी नीली आंखों में झांकते कहा था। वो आपके भाई थे ताया जान। खतीब ने अपने बाजू सीने पर लपेटते इन्हें देखते कहा था। इतना तो वो समझ गया था कि वो यहाँ किसी काम से नहीं आए थे, बल्कि खसूसी इससे मिलने आए थे। लेकिन क्यों? ये सवाल खतीब को बेचैन कर रहा था। हाँ, वो मुझे अजीज़ था और तुम अजीज़ तरीन। वो मुझसे दुनिया की इस भीड़ में खो गया है, मेरी कम फहमी के सबब। लेकिन तुम्हें खो देने की सकत हम नहीं रखते, वो कहते जा रहे थे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उसने टेबल पर रखा इनका हाथ थामा था। क्योंकि तुम अपने दिल की बातें किसी से नहीं कहते खतीब। तुम हवेली में नहीं रहना चाहते, ये बात तो उसी दिन समझ गया था मैं, जब तुमने कराची के बजाय लाहौर में रहकर जॉब करने का इरादा जाहिर किया। अलबत्ता वजह समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखते बोले थे। आपको दुख होगा इसलिए नहीं बताना चाहता था, लेकिन आज बता रहा हूँ। हवेली पर, आपके बिजनेस पर मेरा कानूनी और शरई कोई हक नहीं है ताया जान, क्योंकि जरार अलवी आपके सगे भाई नहीं थे। इसलिए मैं हवेली से और आपके बिजनेस से दूर भागता हूँ। अपने तौर पर कुछ करना चाहता हूँ, वो नज़रें चुराता बोला था। जानता था एहसान अलवी को ये बात बहुत दुख पहुंचाएगी। इन्होंने अपने हाथ इसके हाथों में से निकाल लिए थे। बहुत पराया कर दिया तुमने, ये बात कहकर खतीब। जरार की रगों में दौड़ता खून मेरा और बाबा जान का ही था। इस हवेली में यकीनन उसका हिस्सा बनता है और बिजनेस में उसके शेयर्स शामिल हैं। मीर शेर अली खान ने मरने से पहले जरार के हिस्से की प्रॉपर्टी के कागजात मुझे भेजे थे, जो बाद में मैंने उम्मे मरियम के मशवरे से बेचकर उसका अमाउंट बिजनेस में शामिल कर दिया था। तुमने वाकई आज मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, वो दुख से बोले थे। आई एम सो सॉरी ताया जान। हतीब बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। मैं चलता हूँ, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और राब्ते में रहना। इन्होंने अपनी जगह से उठते कहा तो खतीब आगे बढ़कर इनके गले लग गया। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहता था। इनके गिर्द अपने बाजू मजबूती से बांधते कहा था। तुम्हारे बाप से नाराज़ होने की सज़ा तो आज तक काट रहा हूँ। तुमसे नाराज़ हुआ तो कहाँ जाऊँगा? इन्होंने भी अपने बाजू इसके गिर्द बांधे थे, इसके बालों का बोसा लिया था। वादा करो अपना ख्याल रखोगे और हवेली से राब्ता ख़त्म नहीं करोगे। इनकी बात पर हतीब ने चेहरा उठाकर इन्हें देखा था। वादा करता हूँ, फिर सर हिलाते वादा किया था।
ہمیشہ خوش اور آباد رہو، اللہ تمہارے دل کی ہر مراد پوری کرے، آمین۔ انہوں نے بے ساختہ اسے دعا دی تھی، پھر حتیب کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کا رخ کیا تھا۔ کیا ہوا دینیا، ایسے کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ بشریٰ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اس وقت گارڈن میں ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ ماما سو گئیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ سو گئی ہیں۔ تمہارے بھیا نے میڈیسن تبدیل کی ہے تو بی پی کچھ نارمل ہوا ہے، بشریٰ نے اس کے ساتھ چلتے کہا تھا۔ ویسے مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ماما اور ممانی جان بھی ایسا کچھ کر سکتی ہیں، ریلی۔ ہم تو خطیب کو ہی غلط سمجھتے رہے تھے اس معاملے میں۔ بشریٰ سنجیدہ تھی۔ میں اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی بھابھی، دینیا نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، واقعی اب اس بات پر تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بشریٰ اس کی بات سے متفق تھیں۔ تمہاری کبیر سے بات ہوئی رخصتی کے معاملے پر؟ میں نے پوچھا تھا تو بڑا گول مول سا جواب دیا تھا۔ اب تو نکاح کو بھی سال بھر ہونے والا ہے۔ وہ لان چیئرز پر آ کر بیٹھی تھیں۔ نہیں بابی، مجھے عجیب لگ رہا تھا اس بارے میں کبیر سے بات کرنا، بہتر ہے بڑے کوئی فیصلہ خود کر لیں۔ ماما کو لے کر میں اب کافی پریشان ہو گئی ہوں۔ ویسے ایک بات پوچھوں بھابی، یہ جرار ماموں کی کیا سٹوری ہے؟ اس نے فائل کے کونوں پر انگلی پھیرتے بشریٰ کو دیکھا تھا۔ بہت لمبی سٹوری ہے اور بہت ٹریجک بھی، بشریٰ نے کہا تھا۔ بشریٰ تم یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہو، وہاں ارمان نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا ہے۔ کامران نے مداخلت کی تھی، جو کہ بشریٰ کو بہت بری لگی تھی، اسی لیے گھور کر اسے دیکھا۔ مجال ہے جو بچے کو 2 منٹ سنبھال بھی لیں، تن کر بولی تھی۔ توبہ توبہ کرو بیوی، ایسی بیویاں سیدھا جہنم میں جائیں گی جو شوہر کو اپنے روب میں رکھتی ہیں۔ کامران نے پہلو پر ہاتھ ٹکاتے بشریٰ کو متوقع انجام سے ڈرایا تھا۔ دینیا کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی تھی۔ زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر ہی رہیں۔ بشریٰ کی صحت پر خاص اثر نہیں ہوا تھا، البتہ وہ تن فن کرتی اندر کی سمت چلی گئی تھی۔ کامران ہنستا ہوا بشریٰ کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آن بیٹھا تھا۔ آپ بھی نا بھائی بہت تنگ کرتے ہیں بھابھی کو، دینیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک تو آپس کی محبتوں کو بڑھاتی ہے، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم سناؤ، تم اور تمہارے مسٹر کے حالات ٹھیک ہیں؟ آج کل تو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ ایک ساتھ بیٹھ سکیں۔ ڈے نائٹ ڈیوٹیز بکتا کر اب تو اپنے اندر سے صرف میڈیسنز کی سمیل آ رہی ہے، وہ ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سوچیں میری پیاری بھابھی کتنا برداشت کرتی ہیں آپ کو، دینیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اوہ بس بھابھی کی طرفداری، اتنی سیدھی خاتون بھی نہیں ملی ہے تمہارے بھائی کو، ایک دن میں کئی بار شاور کے لیے بھیجتی ہے تمہاری بھابھی صاحبہ کے میڈیسنز کی سمیل آ رہی ہے۔ آج آف تھا تو یہی کھم کیا ہے پورا دن میں نے۔ وہ بشریٰ کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا شاید اس بات پر، دینیا ہنس کے بے حال ہو گئی تھی۔ وہ پیار سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسے ہی ہنستی رہا کرو دینیا، اب تو تم نے دل کھول کے ہنسنا، باتیں کرنا، سب کے ساتھ مل کر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ کامران اسے دیکھتے بولا تھا۔ دینیا کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مان پڑی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، بس اب جاب کی مصروفیت زیادہ ہے اور سوشل ورک کرنے کا مجھے شوق ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تم ہم بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو اور میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں دینیا، آئی وش کہ میں تمہارے دل کی ہر خواہش پوری کر سکتا۔ وہ بولا تو دینیا نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہہ دیا میرے لیے یہی بہت ہے بھائی، اور ویسے بھی میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو یہ وہم کیوں ہو رہا ہے؟ دینیا نے پلکیں جھپکتے نمی غائب کی تھی۔ بس ویسے ہی۔ خیر چھوڑو، میں کبیر کا پوچھ رہا تھا تم سے۔ آج میں گھر پر ہوں تو افراد خانہ غائب ہیں، بڑے ماموں بھی نہیں ہیں، اور آج چھوٹے ماموں بھی ابھی تک آفس سے نہیں آئے، کامران نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے کہا تھا۔ بڑے ماموں تو آج آفس ہی نہیں آئے، کبیر اور سفیر اسلام آباد گئے ہوئے 2-3 دن سے کسی کام کے سلسلے میں، شاید کوئی سیمینار ہے، اور چھوٹے ماموں ظاہر ہے آج زیادہ مصروف تھے تو فارغ ہوتے ٹائم لگ گیا ہوگا۔ دینیا نے تفصیل سے بتایا تو کامران نے سر ہلایا تھا۔ تبھی بشریٰ چائے کی ٹرے لیے وہاں آئی تھی۔ ایسی بیوی جنت میں جائے گی جو بغیر کہے شوہر کی ضرورتوں کو سمجھے۔ چائے کا کپ تھامتے کامران نے حسب عادت دہائی دی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے پچھلے 2-3 دن کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارے ہیں ہاسپٹل کی بجائے۔ بشریٰ کے جلے کٹے انداز پر ان دونوں نے مشترکہ کہکا لگایا تھا۔ کیا بات ہے سر، کہاں گم ہیں؟
کبیر اور سفیر کل رات ہی واپس آئے تھے سیمینار اٹینڈ کر کے، اور اس وقت سفیر نئی ٹینڈر کوٹیشن سنا رہا تھا، مگر نہ جانے کبیر کہاں گم تھا۔ نہیں کہیں نہیں، تم کیا کہہ رہے تھے؟ کبیر نے رخ اس کی سمت کیا تھا جیسے واقعی اب اسے سننا چاہتا ہو، لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا۔ ابھی ابھی میں سفیر 3 بار اسے کوٹیشن پڑھ کر سنا چکا تھا۔ نہیں، اب پہلے وہ بات ڈسکس ہوگی جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، جس کے سبب آپ کہیں اور توجہ نہیں دے پا رہے۔ سفیر نے پیپرز ٹیبل پر رکھ کر سیدھے ہوتے کہا تھا، کوئی فائدہ نہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کا، اور ویسے بھی تم کچھ نہیں جانتے، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کبیر الجھا ہوا تھا۔ لیٹ می گیس، آپ خطیب کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ سفیر نے پرسوچ انداز میں آنکھیں سکیڑتے کہا تو اس کے درست اندازے پر کبیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ویسے ایک بات کہوں سر، خطیب ایک بڑا مسٹیریس شخص ہے آپ تینوں کی دوستی میں، بڑا ریزروڈ، اپنی باتیں اپنے آپ تک محدود رکھنے والا یا کسی حد تک چھپانے والا۔ سفیر سوچ سوچ کر بول رہا تھا، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، کبیر نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ سفیر نے رک کر پوچھا تھا۔ کبیر نے سر ہلانے پر بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا پوچھو؟ کبیر کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ آپ اگر ناراض ہو گئے تو؟ سفیر کو جیسے فکر لاحق ہوئی۔ نہیں ہوتا، پوچھو تم۔ کبیر کچھ جھنجھلایا تھا۔ دراصل مجھے دینیا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ دونوں کا ریلیشن ون سائڈ ہے۔ آپ کی طرف سے ہے۔ دینیا شاید اس ریلیشن میں زبردستی، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کبیر نے قطعیت سے اس کی بات کاٹی۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ تم ہمارے پرسنلز پر برائے زنی کرو؟ یہاں تمہیں جاب پر رکھا گیا ہے ہمارے پرسنلز کو ڈسکس کرنے کے لیے؟ اب یہ فائل اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، بیکار سی کوٹیشنز بنا بنا کر لا رہے ہو، آؤٹ۔ کبیر گویا تڑپ ہی اٹھا تھا۔ سفیر کی بات پر سفیر کا منہ لٹک گیا تھا۔ وہ فائل اٹھائے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گھر میں پھیلی خاموشی محسوس کن تھی جس وقت وہ داخل ہوا۔ کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ ماما کو سمجھائیں بھابی، وہ اپنے دل سے ہر وہم ہر خوف نکال دیں۔ جو میری مرضی، میری خوشی جاننے کا وقت تھا، اس وقت ماما نے فیصلہ کیا تھا، منگنی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ مجھ سے پوچھنا تو دور، مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اور رہی بات خطیب کی، تو میں اس کے بارے میں نہیں سوچتی۔ جس دن اس کی حقیقت کھلی تھی اس دن سب ختم کر کے نکلی تھی میں اس کے روم سے، اور اگر دل میں کہیں کوئی آس باقی تھی تو وہ نکاح والے دن ٹوٹ گئی جب میری انگلیاں اس کا نمبر ڈائل کر کر کے گھس گئیں، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ خوشی سے ناخوشی سے اب میں کبیر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم نے طویل وقت ساتھ گزارا ہے اور ہم پوری زندگی بھی ساتھ گزار سکتے ہیں۔ دینیا کی آواز اس کے کانوں میں پگھلے شیشے کی مانند داخل ہو رہی تھی، گو کہ اسے یہ سب کچھ خود بھی پتہ تھا، پھر بھی اسے جیسے تکلیف ہوئی تھی دینیا کے منہ سے اس بات کا قرار سن کر۔ اپنا آپ بڑا ہلکا اور بے وقت لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے دینیا، اور میں مستقل ہی ماما کو سمجھا رہی ہوں، لیکن وہ ٹینشن لے رہی ہیں کہ بڑے ماموں کہیں خطیب والی بات کو لے کر تمہارا اور کبیر کا رشتہ ہی خدا نخواستہ ختم کر دیں۔ بشریٰ نے دودھ کا برنل آف کر کے چیئر کی پشت سے پشت لگائے کھڑی دینیا کو دیکھا تھا۔ یہ تو خیر ناممکن ہے، بڑے ماموں کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، اور کبیر وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن مجھے چھوڑ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دینیا نے پر یقین لہجے میں کہا تھا، اور ایسا کہتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر کبیر بیک وقت یہ دونوں کام کر گزرے تو۔ آئی ایم سوری، میں کل کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تمہارے ساتھ۔ سفیر اس کے پاس آج پھر فائل لے کر آیا تو اس نے شرمندگی سے معذرت کی۔ اٹس اوکے سر، میری حرکت غلط تھی، مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کی پرسنل لائف میں مداخلت کرنے کا یا اس پر کمنٹ کرنے کا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بات بہت بری لگی، ہر عزت دار محنتی شخص کو بری لگتی۔ کبیر نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے اس کا رخ بائیں جانب کیا تھا۔ اب سفیر کو اس کا ترچھا رخ نظر آ رہا تھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا گویا کوئی طویل بات کرنی ہو۔ نہیں، مجھے آپ کی بات بری نہیں لگی، بس تھوڑا دکھ ہوا تھا۔ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا تھا جو میں نے محسوس کیا۔ دینیا سائقہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور میں نے اکثر دینیا کے منہ سے ایسے جملے سنے ہیں جن سے لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھی۔
جس میں بن گئی ہے۔ یہ میری سوچ تھی اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو میں اس میں برا کیوں مانوں گا؟ سفیر بغیر کبیر کے تاثرات کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا اور اندر کے 100% درست ہونے پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تمہاری سوچ غلط نہیں ہے سفیر، میری قسمت خراب ہے، کبیر افسوس سے بول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سفیر نے انجان بننے کی کوشش کی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ داستان دینیا اور کبیر کی تھی ہی نہیں کبھی، یوں تو ہمیشہ سے دینیا اور خطیب کی تھی۔ میں تو خواہاں درمیان میں آ گیا، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا جبکہ سفیر کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں کبیر کے اقرار پر۔ اوہ، دیٹس ویری بیڈ لک، سفیر نے افسوس کا اظہار کیا تھا، لیکن کبیر اسے نہیں سن رہا تھا اب۔ میں نے تو دنیا کے بارے میں بعد میں سوچا، رومیو جولیٹ ایکٹ کے بعد۔ خطیب کی زندگی، اس کی سوچ کا محور تو وہ نہ جانے کب سے تھی۔ میرے احساسات جاننے کے بعد اس نے گویا اپنے دل پر قفل ڈال لیے، اپنی محبت کو راز بنا کر گہرے سمندروں کے حوالے کر دیا، ہماری دوستی کو محبت پر ترجیح دی۔ وہ کتنا بے غرض تھا اور میں کتنا خود غرض کہ مجھے اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ دنیا کی اداس آنکھوں میں نے جیسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھیں۔ میرے دو بہترین دوستوں کے درمیان اتنا شدید جھگڑا ہوا اور میں وجہ جان ہی نہ سکا۔ شاید میرے دل میں کہیں کوئی چور تھا جس نے مجھے وجہ جاننے کی شعوری کوشش کرنے ہی نہیں دی۔ اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنے دوستوں کی زندگی میں بڑھ جانے والی اداسی کو نظر انداز کر گیا۔ کبیر ہوش سے بیگانہ بولے جا رہا تھا۔ اتنے عرصے سے اس کے دل میں موجود فرسٹریشن آج باہر نکلا تھا، لیکن غلط انسان کے سامنے۔ ایک ایسی خوشی میں مگن ان کے رویوں میں آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کر کے بھی محسوس نہ کر سکا۔ ہماری فرینڈشپ کے پیرامڈ کو ایک میری خواہش نے ختم کر دیا۔ دنیا حتیب کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، سبب میں ہوں۔ حتیب گھر سے دور رہنے پر مجبور ہے، وجہ میں ہوں۔ وہ اب کبھی پاکستان واپس نہیں آنا چاہتا، وہ حویلی میں نہیں رہنا چاہتا۔ ایک میری پلیسمنٹ نے جیسے ہر چیز میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ کبیر وہ دکھ ایک غیر متعلقہ شخص کے سامنے بیان کر رہا تھا جو اسے اپنے دوستوں سے بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ اس بگاڑ کو ٹھیک کریں، سفیر نے پرسرار انداز میں کہا تو کبیر نے اپنا رخ اس کی سمت کیا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سفیر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی پلیسمنٹ سے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، آپ اس سب سے خود کو باہر نکال لیں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اس نے کسی ماہر نفسیات کی طرح مشورہ دیا تھا اور یقیناً وہ اس وقت کبیر کی نفسیات کا بھرپور استعمال کر رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کبیر کو واقعی اس کی بات نہیں سمجھ آئی تھی۔ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، اسے ڈیورس دے دیں، اس نے گویا کبیر کی داستان کا منطقی انجام بیان کیا تھا۔ کبیر اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا رہ گیا تھا۔ زمین نے احسان کے گلے لگ کر ان سے اپنے کیے کی رو رو کر معافی مانگی تو احسان گویا مجبور ہو گئے انہیں معاف کرنے اور ان کے سر پر دست شفقت دراز کرنے پر۔ ٹھیک ہی تھا، اب اس معاملے کو بھول جانا، اسی میں سب کی بھلائی تھی۔ احسان نے مومنہ کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار ان کے رشتے میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ واقعی پریشانی جب آتی ہے تو ہر طرف سے گھیر ہی لیتی ہے، اور پریشانیوں نے جیسے ایک بار پھر حویلی کا احاطہ کر لیا تھا۔ احسان محسوس کر رہے تھے لیکن وہ جیسے کچھ کر نہ سکتے تھے، سب کچھ وقت پر منحصر تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں دینیا اور کبیر کی شادی کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے، شفیق احمد نے احسان سے کہا تھا جو آنکھوں پر گلاسز لگائے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر بھائی کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان دونوں کی بات پر صوفے پہ بیٹھے سفیر نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک خاموش نظر ان دونوں پر ڈالی تھی، بڑے غیر محسوس انداز میں۔ دیکھتے ہیں شفیق، فی الحال تو میرا فوکس وہ ٹینڈر ہے جس پر ہم آج کل کام کر رہے ہیں۔ پچھلا ٹینڈر جو ہاتھ سے نکلا ہے اس پر تو میری حیرت ہی نہیں جا رہی اب تک۔ خیر جو رب کی رضا، انہوں نے شفیق کو تفصیلی جواب دیا تھا۔ سفیر نے لیپ ٹاپ احسان اور شفیق کے سامنے رکھا تھا۔ میں نے ٹینڈر فائل کر دیا ہے، آپ لوگ ایک نظر دیکھ لیں، سفیر نے کہا تھا۔ ان دونوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کبیر کہاں گیا ہے؟ احسان نے ٹینڈر اوکے کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ نہیں سر، بس انہوں نے کہا میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم یہ ٹینڈر فائنل کر کے پاپا کو چیک کروا دینا، سفیر نے لا علمی ظاہر کی تھی۔ اور ولید کیسا ہے؟ انہوں نے حسب عادت مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا بالکل ٹھیک ہے، آپ کو سلام کہا تھا انہوں نے، سفیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
وعلیکم السلام۔ احسان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ سفیر سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ البتہ شفیق احمد کا کہا ہوا جملہ اس کے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ بہت مبارک ہو نئی جاب کی۔ کون سی کمپنی ہے اور سیلری پیکج کیا ہے؟ احسان نے چائے کا سپ لیتے فون کان سے لگائے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے خطیب تھا جو انہیں جاب ملنے کا بتا رہا تھا۔ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا اسے لاہور رہائش پذیر ہوئے۔ اب وہ ایک فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ خطیب انہیں اپنی جاب ڈسکرپشن بتا رہا تھا۔ گڈ۔ انہوں نے سننے کے ساتھ چائے کا سپ لیا تھا اور روش پر آ کر رکتی کار کو دیکھا تھا۔ اس میں سے کبیر اترا تھا۔ اس کا کوٹ اس کے بائیں ہاتھ پر تھا اور سلیوز کونیوں تک مڑی تھیں۔ آج کل وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزار رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیپ اور آنکھوں کے گرد ہلکے۔ آخر یہ آج کل کہاں مصروف ہے؟ آفس بھی زیادہ نہیں آ رہا۔ سفیر سے یہی اطلاع ملتی سر کہیں گئے ہیں، مجھے پوچھنا چاہیے۔ خطیب سے مزید کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کرتے سوچا تھا اور سیدھا کبیر کے روم میں آئے تھے۔ وہ بیڈ پر سینے کے بل لیٹا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بولا تھا، پلیز بھابھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں کہہ دوں گا۔ اس کی نقاہت زدہ آواز پر احسان الوی نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تھیں۔ بھابھی۔ وہ سیدھا ہوا تھا مگر سامنے کھڑے احسان کو دیکھ کر ٹھہر گیا تھا لمحہ بھر کو۔ پاپا آپ؟ میں سمجھا بھابھی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم تو آج کل دستیاب ہی نہیں ہوتے، نہ گھر پھر نہ آفس میں، تو میں نے سوچا برخوردار کو اس کے روم میں جا کر بنفس نفیس ہی ملا جائے۔ انہوں نے بظاہر مسکراتے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور اس کی سفید شرٹ پر کالر کے نیچے ایک نشان نے چونکایا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پاپا۔ اس نے شرمندگی سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تمہارے بارے میں۔ وہ اس کے قریب آ رکے تھے۔ یہیں ہوتا ہوں پاپا۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہو کہ تم نے سموکنگ شروع کر دی ہے؟ ان کے پر یقین لہجے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ نہیں تو پاپا، وہ بے ساختہ ہکلایا تھا۔ تو پھر تمہاری شرٹ پر یہ سگریٹ کا نشان کیوں ہے؟ احسان نے بغیر جھجکے کہا تھا۔ وہ یہ کبیر بوکھلا گیا تھا۔ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو کبیر اور کیوں کر رہے ہو؟ مجھے آج اس سوال کا جواب دے دو۔ جرمنی سے آنے کے کتنے وقت بعد تک تم ڈپریشن میں رہے؟ تم نے اس وقت بھی کچھ نہیں بتایا۔ آہستہ آہستہ تم نے خود کو نارمل کر لیا اور اب تقریباً سال بھر بھی تم مجھے پھر اسی فیز میں نظر آ رہے ہو۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ آئی ایم سوری پاپا، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گیا تھا۔ انہوں نے بامشکل تمام اپنے غصے کو قابو کیا تھا، پھر اس کے پشت سے ہلاتے اسے خود سے علیحدہ کیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے پاپا، بس ویسے ہی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ اپنا خیال رکھو کبیر، تم میں ہماری جان ہے، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ماتھے پہ بکھرے اس کے بالوں کو سنوارتے محبت سے کہا تھا۔ جی پاپا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلو فریش ہو کر آ جاؤ۔ آج آپ، میں اور ماما لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ دینیا کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ انہوں نے خود ہی فیملی پروگرام ترتیب دیا تھا۔ ٹھیک ہے پاپا۔ کبیر نے بغیر اعتراض کے حامی بھری تھی۔ وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر باہر نکل آئے تھے۔ اس کے کمرے سے اپنے کمرے تک آنے میں وہ ایک حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ ایک یادگار ڈنر تھا جس میں وہ 4 ساتھ تھے۔ کبیر نے سیلفی لے کر خطیب کو واٹس ایپ کی تو اس کی کال آئی، لیکن مصروفیت کے سبب خطیب نے زیادہ لمبی بات نہیں کی تھی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے خطیب نے کبیر کی بھیجی ہوئی تصویر کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ کتنا مکمل خوشحال فیملی کا تصور تھا۔ اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو دھندلائی تھیں۔ پھر اس نے موبائل آف کر دیا تھا اور پاس رکھی سلیبس بک اٹھا کر اس پر توجہ مذکور کی تھی، مگر ہو نہ سکی تھی تو بک واپس رکھتا کوریڈور میں آن کھڑا ہوا تھا اور باریک آسمان کو دیکھنے لگا تھا، خود اس کی طرح خاموش اور تنہا آسمان۔ تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تھی۔ اسے نظر انداز کیا تھا مگر میسج ٹون مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل اٹھایا تو اس کے ماتھے پر بل پڑنے شروع ہو گئے تھے، وہی ان نون نمبر جسے پچھلے کئی دنوں سے عجیب میسیجز آ رہے تھے، ڈھکے چھپے لفظوں میں دھمکی امیز میسیجز۔ آخر یہ کون تھا اور یہ میسیجز کا مقصد اور مطلب کیا تھا؟ وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کس کو بتانا چاہیے اس بارے میں۔
افق لالا سے بات کرتا ہوں، اس بارے میں وہ بہتر مشورہ دیں گے۔ سوچتے ہوئے اس نے افق کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر وہ بزی تھا۔ یقیناً زری پھپھو سے بات کر رہے ہوں گے، اور خطیب تمہیں سمجھنا چاہیے۔ All do have their own families۔ عجیب سی یاسیت تھی اس کے لہجے میں خود اپنے لیے۔ وہ موبائل رکھ کر بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ نیند تو یوں بھی آنکھوں سے کوسوں دور رہنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد افق کی کال آئی تھی۔ سلام دعا کے بعد خطیب نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ ایسے ہی کوئی کولیگ ہوگا جو تنگ کر رہا ہوگا، عادت ہوتی ہے لوگوں کو سنانے کی۔ تم پریشان نہ ہو، البتہ تھوڑا چکنا رہو، افق بولا تھا۔ صحیح، آپ کیا پپھو سے بات کر رہے تھے؟ خطیب نے پوچھا تھا۔ ماما سے بھی اور کامران سے بھی پاکستان آنے کا پوچھ رہے تھے، شاید دینیا اور کبیر کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنی ہے، افق بولا تھا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، خطیب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے، افق نے تائید کی تھی۔ اور تمہیں بھی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، افق نے بات جاری رکھی تھی۔ مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لالا جان، ماما زندہ ہوتی تو شاید اس بارے میں سوچتا، بلکہ یقیناً سوچتا ان کی خوشی کے لیے، لیکن اب ماما نہیں ہے اور میرے پاس وہ دل ہی نہیں ہے جسے ایسی کوئی طلب ہو، سو اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں، خطیب نے قطعیت سے کہا تھا اور پھر اللہ حافظ کہتے فون بند کر دیا تھا۔ احسان علوی نے شفیق احمد، زری اور مومنہ کو اپنے روم میں بلایا تھا مشورے کے لیے، اور اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے دینیا اور کبیر کی شادی جلد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ سب ہی خوش ہو گئے تھے۔ راستے میں انہوں نے ویڈنگ پلانر کو فون کروایا تھا اور اس سے میٹنگ ارینج کی تھی۔ وہ ہر چیز جیسے خود آرگنائز کروانا چاہ رہے تھے۔ ملاقات کروائی، وہ کبیر کو مختلف تھیمز بتا رہا تھا، لیکن کبیر کی گردن نفی میں ہلتی رہتی تھی۔ سر، پھر آپ خود ہی بتا دیجئے آپ کو کس طرح کی ویڈنگ تھیم چاہیے، ویڈنگ پلانر بالآخر اس سے بولا تھا۔ کبیر چند لمحے اس کی شکل دیکھتا رہا تھا۔ رومیو جولیٹ، پھر بولا تھا۔ ویڈنگ پلانر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ سر، رومیو جولیٹ ٹریجک لو سٹوری ہے، کوئی ویڈنگ تھیم نہیں ہے، اس نے جیسے کبیر کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ تو اسے ویڈنگ تھیم بنانا آپ کا کام ہے، میرا نہیں، کبیر نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا تھا۔ اف یہ امیرزادے، ویڈنگ پلانر نے دل میں یقیناً ہی سوچا تھا۔ خیر، وہ احسان سے میٹنگ کر کے چلا گیا۔ جو بھی کبیر کی بتائی تھیم سن رہا تھا وہ لمحہ بھر کو چونک رہا تھا، جبکہ دینیا سن کر بے تحاشا ہنسی تھی۔ تم شاید قبر تک رومیو جولیٹ کا پیچھا نہیں چھوڑو گے، اب تو شیکسپیئر کو ہی قبر سے آنا پڑے گا تمہیں یہ سمجھانے کہ تم رومیو نہیں ہو۔ وہ اس وقت کبیر کے آفس میں موجود تھی۔ شٹ اپ دینیا، اس نے اپنی سیٹ سنبھالتے کہا تو دینیا ہنستی ہوئی سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ اچھا، ویسے یہ تھیم بتاتے ہوئے تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ دینیا نے پوچھا تھا۔ ٹائم لیس لو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب؟ دینیا کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ سب کو لگتا ہے رومیو جولیٹ ٹریجک لو سٹوری ہے، غلط، وہ ایک ٹائم لیس لو سٹوری ہے، a love that has no boundaries like life and death۔ کبیر نے مدھم لہجے میں کہا تو دینیا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ گئے ہو۔ دینیا نے اس کی بات کو لائٹ ہی لیا تھا۔ بہرحال میں نے تمہاری بتائی تھیم کینسل کر دی ہے، آخر یہ دینیا شاہ کی شادی ہے، کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ اور بیچارہ ویڈنگ پلانر، اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا، اس لیے میں نے تھیم خود ہی سلیکٹ کر لی۔ تمہاری بتائی تھیم پر تو وہ ویڈنگ کبھی پلان نہیں کر سکتا تھا، جس کا مطلب صاف صاف اس نے یہی بتایا تھا کہ یہ ویڈنگ پاسبل نہیں، جبکہ اس ویڈنگ کو اسی سال پاسبل ہونا ہے۔ دینیا اسی موڈ میں بات کر رہی تھی۔ کبیر نے چائے کا آرڈر دیا تھا انٹرکام پر، دینیا کی بات سنتے۔ پھر دینیا ہی اس سے ڈسکس کرتی رہی تھی، وہ بس خاموشی سے اسے سنتا رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد دینیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ دینیا، وہ دروازے کے قریب تھی جب کبیر کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ تم ہوش ہو نا؟ وہ یقین و بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ نہیں، دینیا نے ہنستے ہوئے کہا، اور پاگل ہو تم بھی، کہتی باہر نکل گئی تھی۔ کبیر نے چیئر کی بیک سے سر ٹکاتے آنکھیں بند کی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ نوک کر کے سفیر اندر داخل ہوا۔ یہ دینیا کو کیا ہوا سر؟ بہت تیزی سے گزر گئی، میری بات کا جواب بھی نہیں دیا، فیس بھی ریڈ ہو رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ سفیر نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ابھی تو ٹھیک ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، کبیر نے آنکھیں کھولی تھیں۔ میں تو بس مبارکباد دینا چاہ رہا تھا، لیکن خیر، آپ کو بہت مبارک ہو شادی کی، سفیر نے کہا تھا۔ آفس میں بڑی تیزی سے نیوز پھیلی ہے، ویسے اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے، دوستی کا کیا ہے؟
دوست تو بہت مل جاتے ہیں، محبت نہیں ملا کرتی۔ سفیر نے بات جاری رکھی تھی۔ پلیز سفیر، مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، میرا دم گھٹنے لگتا ہے اور میں غلط ٹریک پر چل پڑتا ہوں۔ میں نے کل پاپا کو کیسے فیس کیا میں ہی جانتا ہوں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اسموکنگ کرنے لگا ہوں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے لڑکے کرتے ہیں سر، اور یہ تو فیشن ہے۔ سفیر نے ہنس کے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہوگا، مگر ہماری فیملی ویلیوز اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کبیر آفس کا سلائیڈنگ ڈور دھکیلتا آفس کے سامنے بنے چھوٹے سے ٹیرس پر آن کھڑا ہوا تھا۔ تازہ ہوا میں کھل کر سانس لیا تو گھٹن کچھ کم ہوئی۔ سفیر کا جملہ اس کے کانوں میں چبھ رہا تھا۔ دوست تو بہت مل جاتے ہیں، محبت نہیں ملا کرتی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ حتیب کا چہرہ اس کی آنکھوں میں ابھرا تھا۔ حتیب سے دوست بھی نہیں ملا کرتے سفیر؟ دل مزمعل ہوا تھا۔ واقعی آپ لوگ تو بچپن سے ساتھ ہیں، کتنی گہری دوستی ہے۔ تبھی تو خطیب نے اپنی محبت چھوڑ دی۔ مجھے آج بھی یاد ہے دنیا کی جان بچانے کے لیے وہ کس طرح اپنی جان پر کھیل رہا تھا۔ A very strong and true love۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو بھول گیا ہے؟ میں تو اس بارے میں سوچ سوچ کر بہت دکھ محسوس کرتا ہوں۔ اس کے فادر نہیں تھے، یہ محرومی اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئی، پھر مدر بھی نہیں رہی، اور وہ ہستی بھی زندگی سے چلی گئی جسے اس کی واحد محبت ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ چہ واقعتاً بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ حتیب تو گویا حال ہی ہاتھ رہ گیا ہے۔ خیر، یہ وقت آپ کی خوشیوں کا ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حتیب کا کیا ہے، اس نے تو ہمیشہ سے محرومی کے ساتھ جینا سیکھا ہے، وہ آگے بھی جی لے گا۔ سفیر نے اس کے برابر کھڑے ہوتے دھیمے دھیمے لہجے میں گویا اس کو سلگایا تھا، اور اس کا کندھا تھپ تھپاتا مڑ کر آفس میں داخل ہو گیا، جبکہ اس آخری جملوں پر تڑپتا کبیر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ آفس سے گھر آیا تو لاؤنج میں ہی انٹیریئر ڈیکوریٹر بیٹھا گھر کی خواتین سے ڈسکشن میں مصروف تھا۔ شام میں ویڈنگ پلانر کی آمد بھی متوقع تھی۔ آخر کو احسان علوی کے بیٹے کی شادی تھی۔ پاکستان کے بڑے بڑے مہمان خصوصی کو مدعو کرنا تھا، تو انویٹیشن کارڈ سے لے کر ولیمہ سیریمنی تک سب چیزیں ویل پلانڈ اور ویل ڈیزائنڈ ہونی تھیں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہونے کی بجائے راہداری کی طرف آ گیا تھا، جہاں سب سے پہلا کمرہ مریم کا تھا۔ چند لمحے اس کے سامنے کھڑے رہنے کے دوران اسے وہ منظر یاد آیا تھا جب مریم کی ڈیتھ پر خطیب اس کمرے میں داخل ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس کمرے، اس حویلی سے تو کیا، شاید اس دنیا سے کہیں ایسی جگہ غائب ہو جانا چاہتا تھا جہاں کوئی اسے یہ نہ بتا سکے کہ مریم نہیں رہیں۔ کیسی دیوانوں جیسی حالت تھی اس کی اس وقت، کیونکہ وہ شاید خود کو بڑی دنیا میں اکیلا سمجھ رہا تھا۔ کبیر نے راہداری سے گزرتی ملازمہ سے مریم کے کمرے کی کیز منگوائی تھیں۔ تم نے مریم کے روم کی کیز کیوں منگوائی تھیں؟ سب خیریت تو ہے؟ کیز ہاتھ میں لیے مومنہ وہاں آئی تھیں۔ ہاں، وہ حتیب نے کچھ سامان منگوایا ہے، کبیر نے بات بنائی۔ اچھا تو مجھے کہہ دیتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میری اس سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کیز کبیر کے حوالے کی تھیں اور بشریٰ کے بلانے پر خود واپس چلی گئی تھیں۔ کبیر اندر داخل ہوا تھا۔ پورا کمرہ سفید رنگ میں ڈلا ہوا تھا، ہر چیز پر بڑی بڑی سفید چادریں ڈھکی ہوئی تھیں۔ دنیا کو اپنی بہو بنانے کی مریم کی خواہش اتنی شدید تھی کہ تمہاری انگیجمنٹ کے چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر سکی، اور کبیر کے کانوں میں مومنہ کا اعتراف گونج رہا تھا۔ مل گیا جو تم ڈھونڈ رہے تھے؟ مومنہ کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا تھا۔ نہیں، وہ اٹکا تھا۔ منگوایا کیا ہے حتیب نے؟ بتاؤ تو میں ڈھونڈ دیتی ہوں، مومنہ نے کہا تھا۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اب اپنا کام کریں اطمینان سے۔ اس نے جلدی سے الماری کھول کر یوں ہی الٹے سیدھے ہاتھ مارنے شروع کیے تھے مومنہ کو دکھانے کے لیے۔ وہ چند لمحے اس کی مصروفیت دیکھتی رہی تھیں، پھر چلی گئی تھیں۔ مومنہ کے جاتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ اس نے الماری کا دروازہ بند کرتے سوچا تھا، مگر دروازہ پورا بند نہ ہوا تھا، کوئی چیز اٹک رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ایک درمیانے سائز کی ڈائری تھی، جو اس کے الٹے سیدھے ہاتھ چلانے کے سبب کہیں سے نکل کر گر گئی تھی۔ کبیر نے وہ ڈائری اٹھاتے الماری بند کی تھی۔ ڈائری اس نے یوں بے ارادہ کھولی تھی۔ حتیب بھی پاگل ہے، بالکل مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے خواب کو۔ بھلا مائیں بھی بے خبر ہوا کرتی ہیں کیا؟ وہ کب سے اور کتنا پسند کرتا ہے دنیا کو، یہ بات تو میں اس کے بھی جاننے سے پہلے جانتی ہوں۔ کبیر نے بے ساختہ ڈائری بند کر دی تھی۔ چند لمحے آنکھیں بند کیے کھڑے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ ڈائری کو بیچ سے کھولا تھا۔
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل خطیب کو، بہت خاموش ہے۔ اس کی آنکھیں جو ہر وقت دمکتی رہتی تھیں، ان خوابوں کی روشنی جیسے دھندلا سی رہی ہے، اور یہ چیز مجھے خوف میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جرار کی طرح اسے زندگی میں خوشیاں ادھوری ملیں۔ کبیر بیڈ کی پانتیوں میں بیٹھ گیا تھا اور مزید پیجز آگے کیے تھے۔ بہت مشکل سے سویا ہے آج، جرار کو بہت یاد کیا اس نے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اپنے خواب کبیر کو دے آیا ہے۔ کبیر نے آج دنیا کو پرپوز کیا، اسی طرح جس طرح وہ کرنا چاہتا تھا۔ کبیر کو یاد آیا تھا وہ پلان خطیب کا ہی تھا، وہ ارینجمنٹ بھی خطیب نے خود کروائی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ڈائری بند کی تھی اور اس کی جگہ پر رکھ کر واپس نکل آیا تھا۔ بوجھل دل بوجھل ہی رہا تھا، ہلکا نہیں ہوا تھا۔ شادی کی ڈیٹ 1 ماہ بعد کی فکس کی گئی تھی۔ حویلی میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، ہر طرف مصروفیت اور گہما گہمی تھی۔ انویٹیشن کارڈ کے لیے باسکٹ کا انتخاب کیا گیا، جس میں ڈرائی فروٹس اور مٹھائی کے ساتھ انویٹیشن کارڈ رکھا گیا تھا۔ خوبصورتی سے سجی ان باسکٹ سے لاؤنج اس وقت فل تھا۔ مومنہ، زری اور بشریٰ تینوں کارڈز فیملیز میں دینے جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ ویڈنگ پلانر اس لمحے کی ویڈیو شوٹ کروا رہا تھا۔ کمنٹس ویڈیو کلپ کا حصہ بن رہے تھے۔ دینیا اور کبیر کے مشترکہ فرینڈز سے رابطہ کر کے ان کی وشز کے ویڈیو کلپس بن رہے تھے۔ خطیب نے اپنا ویڈیو کلپ خود بنا کر بھیجا تھا اور وہ سب سے منفرد تھا۔ وہ کوئی اسٹوڈیو تھا جہاں وہ گٹار سنبھالے بیٹھا تھا اور بیک گراؤنڈ میں کبیر اور دینیا کے بچپن سے انگیجمنٹ تک کی تصویریں ایک کے بعد ایک ابھر رہی تھیں۔ اسکرین پر اور خطیب سٹول پر چڑھا فرینڈ شپ پر لکھا اپنا ذاتی سانگ ہی گا رہا تھا۔ لاسٹ میں اس نے ان دونوں کی نئی زندگی کے لیے بہت ساری گڈ وشز دی تھیں۔ سب نے ساتھ مل کر یہ ویڈیو کلپ LED اسکرین پر لاؤنج میں بیٹھ کر دیکھا۔ ویڈیو کے دوران کبیر نے کتنی ہی بار دینیا کی سمت دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، بہت اچھی ویڈیو تھی، کبیر نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا۔ خطیب نے اسے اسمائلی سینڈ کیا تھا۔ کب تک آؤ گے؟ کبیر نے پھر میسج کیا تھا۔ بہت مس کر رہا ہوں میں تمہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کبیر نے دوبارہ میسج کیا تھا۔ خطیب نے وائس میسج بھیجا، یہ سرپرائز ہے۔ کبیر افسردہ سا مسکرایا تھا۔ ایک سرپرائز میرے پاس بھی ہے تمہارے لیے، بس اس سے پہلے آ جانا ورنہ شاید میں نہ ملوں۔ کبیر نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا۔ اب لاؤنج میں آئس کریم کا دور چل رہا تھا۔ آج کل راتیں ایسے ہی گزر رہی تھیں، آدھی جاگتے تم اب میرے ہاتھوں مرو گے۔ خطیب کا دوبارہ وائس میسج آیا تھا۔ مر تو کب کا چکا ہوں، اس نے صرف سوچا تھا۔ چلو تمہارے ہاتھوں مروں گا تو امر ہو جاؤں گا، اس نے خطیب کو ٹیسٹ کیا۔ نہیں بھائی، امر تو اب ہدینیا کے جوتے کھا کے ہی ہوگا۔ ویسے انگیجمنٹ کی طرح ویڈنگ ڈریس کے لیے دینیا کو زیادہ مت ستانا ورنہ اس بار تو دلہن واقعی بھاگ جائے گی۔ خطیب کا ایک اور وائس میسج آیا تھا۔ یہ تم نے دینیا کو دینیا کب سے کہنا شروع کر دیا؟ کبیر نے ٹیسٹ کیا۔ اس میسج کا جواب نہیں دیا تھا خطیب نے۔ اچھا اب میں سونے لگا ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ رات کے 11 بج گئے، سب کو میرا سلام کہنا۔ اب کی بار خطیب کا ٹیکسٹ آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ گھڑی کی سمت دیکھا۔ خطیب کے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم بتایا تھا، لیکن وہ تو جرمنی میں تھا۔ کبیر تمہاری تو تمام آئس کریم پگھل گئی، لاؤ میں دوسری لے آتی ہوں۔ بشریٰ کی آواز پر اس نے موبائل سے نگاہ ہٹائی تھی، بے خیالی میں سر ہلایا تھا۔ وہ الجھ گیا تھا خطیب کے جملے میں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، خطیب سب سے کٹتا جا رہا تھا۔ دل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ یہ خطیب پاکستان کا واپس آیا۔ ایک دن سفیر نے اسے دریافت کیا تو وہ اس کی شکل دیکھتا رہا۔ کل میں اور سر شفیق لاہور گئے ہوئے تھے ایک ڈیلیگیشن سے ملنے۔ وہاں ہوٹل کی لابی میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ساتھ تھا، جیسے کسی بزنس لنچ پر آیا ہو، لیکن اس کی جاب تو جرمنی میں ہے نا، پھر پاکستان میں؟ سفیر نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا، کبیر نے اسے ٹالا تھا۔ یقیناً، کیونکہ اگر خطیب پاکستان میں ہوتا تو وہ لاہور کی بجائے کراچی میں ہوتا، یہاں آپ کی شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہا ہوتا۔ ویسے اچھا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، بیچارے کو اپنے دل کو کتنا جبر کرانا پڑتا۔ آخر کو محبت کو بھولنا اور چھوڑنا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ اب آپ کو ہی لے لیں، دینیا اور خطیب کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ دینیا سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دینیا کو چھوڑ چکا ہوتا۔ جاتے جاتے سفیر نے حسب عادت ایسا جملہ کہہ دیا تھا
جو اس کے دل و دماغ میں سوراخ سا کر رہا تھا۔ اس کا دل یکدم گھبرانے لگا تھا۔ اس نے گلاس میں رکھا پانی پیا تھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی اور سینے کو مسلا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ سوچیں ان گنت تھیں اور بچپن سے جوانی تک کی یادیں مسلسل۔ خطیب پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی کراچی میں نہیں رہ رہا۔ اس کی وجہ تم ہو۔ سفیر صحیح کہتا ہے کہ تم ہی ہو ہر مسئلے کا روٹ کاز۔ اس نے اس سوچ کے آگے ہمیشہ کی طرح گھٹنے ٹیکے تھے۔ تمہیں اس سب سے نکلنا ہوگا۔ ایک تمہارے نکل جانے سے سب کچھ اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا کبیر۔ اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔